तन के रखो जनाब, ठीक है। मुशर्रफ तक ये बात पहुंची ना, तो ये जजेस को किसने इजाज़त दी है कि आप जो है ना वो आइन को हेल्ड इन अबेंस कर दें, उसको ख़त्म कर दें। इस्टेब्लिशमेंट एक दिन ये इरादा कर लेना कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से ज़बरदस्ती ना रोके, आप देखें जमहूरियत फिर चल निकलेगी। गलती यहीं पे हो रही। अगले दिन मुझे या उसी दिन शायद शाह साहब का फ़ोन आया कि मीर साहब वो फैज़ साहब का फ़ोन गुम हो गया था। कहते हैं यार ये पागल है, वो घड़ी चोर, मैं मतलब समझते ही है किसकी बात कर रहा हूँ। वो जज मेरा है और वो मेरा जज नहीं है। यहाँ किसी को चीफ जस्टिस का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई नाम भी नहीं पता। आप समटाइम अपनी पार्टी का मंशूर 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हालात नहीं इजाज़त देते। बिलावल भुट्टो साहब एक नौजवान चेयरमैन जिस शद्दोमत के साथ बाहर निकले हैं, उन्हें अवाम की सपोर्ट चाहिए, पीपल्स पार्टी की नहीं, अवाम की। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन जब बनाया तो उस वक्त तो हमारा तालीमी मेयार देखे ना क्या था। अभी तो फिर पढ़े लिखे लोग आ गए, सोशल मीडिया आ गया। उस वक्त तो बेचारे गरीब किसान ये वो, और भुट्टो साहब क्या कहते थे कि आपका आइन है, आप इजाज़त देंगे तो मैं आगे चलूँगा, ये मेरा मकतब फ़िक्र है। तो वो अवाम की बात करते थे, अवामी आइन उन्होंने बनाया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किसी जज का नहीं लिखा था कि वो जज होगा तो ये आइनी अदालत करेगी। आइनी अदालत ने बनना था, उसमें डिमांड थी, और आइनी अदालत से आपका फ्रीडम, आपको आइनी कानूनी मसाइल का हल, कि आप उससे बाहर ना जाएं, कोई और इदारा उसमें जो है ना एनक्रोचमेंट ना करे। ये आपके भले के लिए, ये किसी एक हुकूमत, किसी एक जज या किसी एक सियासी लीडर के लिए नहीं है, ये सब के लिए जमहूरी इस्तेहकाम आएगा। इससे आइनी अदालतें भी बनेंगी और आइनी तरमीम भी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार मीर लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है एक पॉडकास्ट के साथ। बहुत अरसे बाद मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में इतने मामलात हो गए हैं, इतनी जंगें लगी हुई हैं, फ़लस्तीनियों को कुचल कर रख दिया गया है इसराइल की बर्बरियत ने। कश्मीरी पहले से कुचले जा रहे हैं और अब ईरान ने हमला कर दिया है, लेबनान ज़ेर अताब आ गया, तो एक मिडल ईस्ट की जो है ना मशरिक़ वस्ता की क्राइसिस भी बढ़ रही है। एनीवे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वही होता है कि हम दुनिया की बात करें या अपने मुल्क की बात करें। दुनिया में तो जंगें मतलब वो पार्टली कहीं लगती है ना, लेकिन हमारे मुल्क में तो डेली कोई ना कोई जंग लगी होती है। समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह। और पहले जंगें किसी और तरह की होती थी, जमहूरी होती थी, कुछ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर होती थी, कुछ और मामलात होते थे। कई लोगों को अभी तक सिर्फ यही पता है कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाक फौज को कहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं, ख़ासतौर पे अदलिया भी। और अदलिया ने ही बड़े बदनुमा जो है ना दब्बे अपने ऊपर लगाए हुए हैं, जो कि अभी तक धुल नहीं रहे। कोशिश की एक केस में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, लेकिन वो भी चले ठीक है, 50 साल बाद हो गया। लेकिन बात कहने की ये है कि अब मामलात इस तरफ चले गए हैं कि वो जज मेरा है और वो मेरा जज नहीं है। ये कौन कर रहा है? और मुल्क में हर दफ़ा इंतशार की सियासत कौन कर रहा है? और मुल्क में जब भी कोई सियासी मुआशी जो भी बहरान आता है, उस वक्त कौन सी जमात है वो जो खड़ी हो जाती है मुल्क के निज़ाम को बचाने के लिए? ले दे के पीपल्स पार्टी। और ये हर मुखालिफ भी यही कहता है कि जी हाँ, पीपल्स पार्टी ये है कि दिमाग उनके पास है, वो बचा लेते हैं मुल्क को, निज़ाम को बचा लेते हैं। जब भी निज़ाम को बचाने की बात आती है, पीपल्स पार्टी को आगे कर दिया जाता है, और ख़ुद भी पीपल्स पार्टी आगे ही होती है। खैर कौन किसी को क्या आगे करेगा, तो सियासी जमातें फ़ायदा उठाती हैं पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी मुल्क की खातिर कर लेती है, कड़वा घूंट भरती है, अपनी मुखालफतें जो है ना वो पीछे करके मुल्क के लिए वो बात करती है। अभी आइनी अदालतों की बात आ गई। आइनी अदालतों के लिए अवाम को जो है ना मुतनफ़र किया जा रहा है। ये जो है ना PTI का नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ये यूट्यूब पे या टिकटॉक पे एक ऐसा मुग़ल्लज़ात, ऐसा झूठ किसी के बारे में फैला देंगे ना, तो लोग सच ही समझेंगे। क्योंकि सच जो है ना वो ज़रा देर से पेनिट्रेट करता है, सस्टेन वही करता है, झूठ कुछ अरसा चलता है। तो इसलिए हमारी जो नई नस्ल है वो इस वक्त झूठ और फ़रेब का शिकार है। आइनी अदालतों का क़याम कोई अभी की बात नहीं है और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ना पूरी दुनिया में आइनी अदालतें हैं, ठीक है। अमेरिका तो एक पुराना एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह होती हैं, वहाँ पे कभी कोई मार्शल लॉ कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ। और हमारे मुल्क में तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। जिस मुल्क में मैं बैठा हुआ UK, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रवायात के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और कानून बनाते हैं, उस पर चलते हैं
اور دیکھیں یہاں کی مثالیں لوگ دیتے ہیں، یہاں بھی ماشاء اللہ کوئی نہیں آیا، یہاں کسی کو چیف جسٹس کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا کوئی نام بھی نہیں پتہ، یہاں کے لوگوں کے جب تک آپ گوگل نہ کریں نہیں پتہ چلتا۔ تو کیوں کہ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے فوج کی ہوتی تھی انوالومنٹ، تو وہ ایک بڑا جو ہے نا جمہوری عدم استحکام رہتا تھا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ لڑتی رہی، آخر میں 2006 میں شہید بی بی محترمہ شہید رانی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نون لیگ کے ساتھ۔ اب اس میں جو کلازز تھیں، اس میں ایک کلاز یہ بھی تھی کہ ہم آئینی عدالتیں بنائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اب کیوں ضروری ہے، پہلے کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں پہلے بات کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حالات کب ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ سم ٹائم اپنی پارٹی کا منشور 100% امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، حالات نہیں اجازت دیتے۔ آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا کرنے آتے ہیں، کچھ ڈیلیور کر جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا، جو کچھ کر سکے کیا، جو کرنا ہے وہ کریں گے نا۔ اور ابھی بلاول بھٹو صاحب ایک نوجوان چیئرمین جس شد و مت کے ساتھ باہر نکلے ہیں، انہیں عوام کی سپورٹ چاہیے، پیپلز پارٹی کی نہیں، عوام کی۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین جب بنایا تو اس وقت تو ہمارا تعلیمی معیار دیکھیں نا کیا تھا، ابھی تو پھر پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا۔ اس وقت تو بیچارے غریب کسان یہ وہ، اور بھٹو صاحب کیا کہتے تھے کہ آپ کا آئین ہے، آپ اجازت دیں گے تو میں آگے چلوں گا، یہ میرا مکتبہ فکر ہے۔ تو وہ عوام کی بات کرتے تھے، عوامی آئین انہوں نے بنایا اور پھر اس پہ ساری جماعتوں کو آن بورڈ لیا۔ وہ ایک آئین جو ہے وہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے، ملک کو جوڑا انہوں نے۔ پھر 18ویں ترمیم آئی تو جو آئین سلب کیا ہوا تھا جنرل مشرف نے، وہ آ کے مرد آصف علی زرداری نے اسے ریوائیو کیا، اور 18ویں ترمیم سے وفاق کو پھر ایک دفعہ تقویت مل گئی، سارے صوبوں کو اختیارات مل گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ آئین کیا ہوتا ہے، غریب کا چولہا کیسے جلے گا؟ جناب غریب کا چولہا جو ہے نا اسی آئین سے چلتا ہے۔ غریب کا چولہا، غریب کی نوکری، غریب کی صحت، غریب کی تعلیم، اسی آئین کی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ حقوق ملتے ہیں۔ وہ آئین نہیں ہوگا، حقوق نہیں ہوگا تو کیسے بات کریں گے؟ ابھی دیکھیں نا صوبے اپنی بات کرتے ہیں، جی ہاں جی آئین کے مطابق ہمارے یہ حقوق دیں۔ تو جب 18ویں ترمیم آئی تو صوبوں کو NFC ایوارڈ، جو ایک نیا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا، 19 سال سے وہ پیسہ 13 ٹریلین روپیز بند پڑا ہوا تھا، اور اس میں وفاق کا زیادہ حصہ ہوتا تھا، جو 4 قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں پاکستان میں، اس میں سے وہ جو ہے نا مرکز کو پیسے چلے جاتے تھے، اور پھر مرکز 38% صوبوں کو دیتا تھا۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے سب کی مشاورت سے الٹ کر دیا۔ اب وہ کئیوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ NFC ایوارڈ کیوں ہوا، کیونکہ صوبے تقویت پکڑ گئے، وفاق تقویت پکڑ گیا۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئینی عدالت کی پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پھر آگے بھی حکومتیں اور آئین جس طریقے سے وہ شہید کیا گیا، عدالتی قتل ہوئے، انہوں نے یہ ساری باتیں ابھی کھل کے کی ہیں۔ آپ سنیں اس نوجوان کی باتیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو ہے نا اس عدلیہ کے ہاتھوں اس ملک کی جو ہے نا وہ درگٹ بنتے ہوئے جو دیکھا سنا، اور اس میں سے گزرے بھی۔ چھوٹے سے بچے ہوتے تھے جب بی بی کے ساتھ جاتے تھے، اور نانا کی تاریخ سے لے کے اب تک جو وہ تاریخ بیان کرتے ہیں تو انسان کا دل ہل جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک خاندان کی ایک جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، وہ ملک کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ملک کے لیے وہ بات کرتے تھے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جب بھی کوئی اکنامکلی ملک میں کوئی چیز آنے لگتی ہے، ابھی IMF سے مذاکرات کامیاب ہونے لگے تھے تو جناب وہ قاضی فائزہ صاحب کو جو ہے نا وہ گالم گلوچ والی وہ بکواس جو ہے نا شیئر کر دی گئی۔ بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کا صاف مطمع نظر ہے، بالکل کلیئر، کہ وہ کسی جج کے لیے یہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کسی جج کا نہیں لکھا تھا کہ وہ جج ہوگا تو یہ آئینی عدالت بنے گی۔ آئینی عدالت نے بننا تھا، اس میں ڈیمانڈ تھی، اور آئینی عدالت سے آپ کا فریڈم، آپ کو آئینی قانونی مسائل کا حل، کہ آپ اس سے باہر نہ جائیں، کوئی اور ادارہ اس میں جو ہے نا انکروچمنٹ نہ کرے۔ یہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک جمہوری عدم استحکام کا شکار رہا، اور آئینی عدالت بننے سے وہ جمہوری استحکام کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ باقی اس میں فرشتے ہو سکتا ہے اس میں بھی نہ آئے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پلیٹ فارم تو آپ کو ملے گا نا۔ اور اس پلیٹ فارم کی وجہ سے جب آپ کو اپنا، اور پھر پیپلز پارٹی خالی یہ نہیں کہتی کہ وفاقی
آئینی عدالت ہو، وہ صوبوں تک بھی لے کے جاتی ہے بات کہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. جیسے آرٹیکل 63A کی ججوں نے خود ہی تشریح الٹی کی، صاف صاف آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس مد میں جو ہے نا پارٹی کے لوگوں نے وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کو اعتماد کا اور عدم اعتماد میں ووٹ دینا ہے یا منی بل پہ دینا ہے، یا کوئی بہت بڑی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جائے. تو یہ صاف لکھا ہوا ہے، اور اس کا اگر کوئی غلط دے دیتا ہے، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف، پارٹی کی مرضی کے خلاف تو پھر اس کا کیا اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ بھی تب کہ اس کی پارٹی کمپلین کرے گی. وہ یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ بھی تب کہ اسپیکر کو جائے گا کیس، پھر آگے جا کے پروسیجر ہے. یہاں پہ ججز نے کیا کہ نہیں جی وہ ووٹ ڈالے گا نا تو اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور وہ بھی کہیں ہو جائے گا. مطلب یہ کہاں کی اندھا بھی جو ہے نا، اور چیخ رہے ہیں لوگ. ایک بڑی سیدھی سی بات کو، آرٹیکل 63A کی بات بڑی سیدھی سادی بات ہے، اور بڑے بڑے جیورسٹ، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے سیاستدان وہ چیخ رہے ہیں کہ ججز، عدلیہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شب خون مارا، آپ نے آئین کو ہیلڈ ان ابیس کر دیا، آئین کو ری رائٹ نہیں کیا، آئین کو توڑا ہے. اب مجھے بتائیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین کو توڑتا ہے تو آرٹیکل 6 تن کے رکھو جناب، ٹھیک ہے. مشرف تک یہ بات پہنچی نا، تو یہ ججز کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آئین کو ہیلڈ ان ابیس کر دیں، اس کو ختم کر دیں؟ آرٹیکل 95 بھی آپ نے ختم کر دیا. وہ کنیکٹڈ ہے اس سے. کیوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالو گے تو ووٹ آپ کا گنا نہیں جائے گا، گنا ہی نہیں جائے گا نا پارٹی کے خلاف، اور آپ فارغ بھی ہو جائیں گے، سیٹ سے بھی فارغ ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ اب آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ جو ہوتا ہے یا اعتماد کا ہوتا ہے، اس میں اپنی پارٹی کے خلاف جب ووٹ دیں گے تو آپ تو دے ہی نہیں سکتے. پھر اس کا مطلب ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کبھی آ ہی نہیں سکتا. وہ تو پھر 5 سال پکا ہے. پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور وہ جو ہے اپنا ان کو ہٹایا گیا تو رجب ریزویشن صاحب کیوں آئے؟ ورنہ تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب ہی رہتے. پھر نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، دوسری اس میں عدم اعتماد میں نہیں، لیکن جس طریقے سے ہٹایا گیا تو ایٹ لیسٹ نظام تو چلتا رہا. ابھی بھی پیپلز پارٹی نے نظام کی خاطر کڑوا گھونٹ بھرا اور پی ٹی آئی کو کہا کہ آئیں آپ حکومت بنائیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہا کہ ہمیں حکومت دیں، اس میں ہمیں بھی وزارتیں دیں. نون کو بھی نہیں کہا کہ آئیں جی آپ حکومت بنائیں، ہمیں وزارتیں دیں. نہیں، وہ یہ کہتی ہے ہمیشہ، جیسے نصرت بھٹو صاحبہ کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں مادر جمہوریت کی، کہ انہیں پتا تھا کہ 3 کردار ایسے ہیں جو MRD میں وہ لا رہی تھی جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو ریکمینڈ کیا تھا، لیکن اس وقت انہیں ٹھوکر لگ چکی تھی. اور ضیاء الحق کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، جمہوری قبیلے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مثبت قدم تھا ملک کے لیے، اور نصرت بھٹو صاحبہ نے کیا. اس کے بعد وہی چیز بی بی شہید نے بھی کی، اور وہی اصغر خان وغیرہ تھے بی بی شہید کے ساتھ بھی تھے بعد میں بھی. تو اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے بھی وہی بیڑا اٹھایا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں جی آصف علی زرداری صاحب کچھ اور کر رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنی اسی تاریخ کو دہرایا. اینی وے، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کہتے تھے نا کہ جی یہ ینگ ہے، مجھے بتائیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کیا عمر تھی جب وہ چیئرمین بنے پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر؟ بی بی شہید کی کیا عمر تھی؟ دونوں ینگ تھے. بلاول بھٹو صاحب بھی ینگ ہے. ٹھیک ہے، آصف علی زرداری صاحب تو ایک فیز میں ہے نا کہ بلاول بھٹو صاحب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہی اس ملک کو نقصان ہوا کہ مسلم امہ کی اتنی بڑی لیڈر، پاکستان کی نہیں، مسلم امہ کی، ایشیا کی اتنی بڑی لیڈر کو شہید جب کر دیا تو اتنا بڑا ویکیوم آ گیا. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تو وہ جو ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک تھا پوری دنیا میں، افریقہ کے کنٹریز تک بھی، تو وہ پھر پاکستان کو وہ ٹوٹ گیا سارا کنیکشن. پاکستان بالکل دہائیوں پیچھے چلا گیا. اور وہ دن اور آج کا دن پاکستان اس دلدل سے نہیں نکلا جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا، انہیں عدالتی قتل کر کے پھانسی چڑھایا گیا. اس وقت سے پاکستان ابھی تک اس دلدل سے نہیں نکلا. ایک بات اور کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو، جو کچھ بھی ہوگا یہ انشاءاللہ آئینی ترمیم پاس بھی ہوگی، 25 اکتوبر سے پہلے ہوگی، اور بلاول صاحب نے بہت بڑی بات بھی کر دی، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ ایک دن یہ ارادہ کر لینا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے زبردستی نہ روکے، آپ دیکھیں جمہوریت پھر چل نکلے گی. غلطی یہیں پہ ہو رہی ہے، یہ جو بار بار پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے نا،
جب وہ لوگ آنے لگتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ہے نا وہ روک دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں نہ جائیں. اینی وے یہ میں نے مختصر ایک بات کی ہے. لیکن وہ جو آئینی ترمیم پہ آ جاتے ہیں اور آئینی عدالتوں پہ آ جاتے ہیں, اس ترمیم کو پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے بھی دل میں ہے یہ چیز کہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہے. وہ ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر ان کے فائدے کے لیے بھی ہے. وہ سوچ تو رہے ہیں لیکن وہ اندر بیٹھا ہوا جو ہے نا, جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے, وہ گھڑی چور, میں مطلب سمجھتے ہی ہیں کس کی بات کر رہا ہوں. گھڑیاں 28 کروڑ کی گھڑی چوری کر کے تو 5 کروڑ کی جھوٹی رسید لے کے تو یہ ڈرامے کیا. اور بھی بڑے سارے کیسز ہیں. تو اینی وے وہ 25 اکتوبر سے پہلے اگر نہ ہوگی تو پھر ملک کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا. اور غلطی کہاں ہوئی حکومت سے کہ جو وزیر قانون ہے وہ تھوڑی سی پھرتیاں دکھا رہے تھے. انہوں نے پہلے بھی جوڈیشل کمیشن میں ایک بات ایسی کر دی تھی, وہاں ووٹ غلط دے کے آگے تھے تو پھر وہ بھگتنا پڑا. ابھی پھر انہوں نے وہی حرکت کی ہے کہ انہوں نے بھی مسودہ ججوں کو پہلے دکھا دیا. حالانکہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دکھایا, اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا بھی کہ اس کے اوپر سب اسٹیک ہولڈرز کو ہم آن بورڈ لیں گے, ایون کہ عدلیہ سے بھی مشورہ کریں گے, کیونکہ ملک کی بات ہے نا. پیپلز پارٹی کرتی ہے یہی ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کے چلتی ہے. ابھی نئی نسل کو یہ سمجھنا ہوگا, غریب عوام کو سمجھنا ہوگا کہ انتشار کی سیاست کون کرتا ہے. اس سیاست تو اسے نہیں کہیں گے کہ انتشار کون پھیلاتا ہے, اور ملک کے لیے نسلوں کی بہتری کے لیے کون سیاست کرتا ہے, کون آئینی, جمہوری, وفاقی, اس طرح کی باتیں کون سی پارٹی کرتی ہے. سسٹین تو پیپلز پارٹی کرتی ہے ہمیشہ, اور انشاءاللہ یہ نوجوان چیئرمین جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے اس وقت انعام ہے. ٹائم لگتا ہے سیاستدان کو بننے کے لیے. بلاول صاحب ہی از اپ ٹو دیٹ لیول ناؤ. تو یہ میں نے تھوڑا سا ریکیپ کیا ہے کہ ابھی ایک میں نے اس میں جو آپ دیکھیں گے میرے اس میں جو میں نے پوسٹر بنایا ہے اس کا, اس میں نے لکھا ہے شاہ صاحب کی کال اور فیض کا لندن میں فون گم. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اچھے صحافی وہ ایسے مسالے دار لگا کے وہ ٹاپک کے اوپر ایسا کہ لوگ دیکھیں یار ڈالر کمانے کے لیے, اور اندر سے کچھ نہیں نکلتا. اب جیسے میں اس بات کی ایکسپلینیشن دوں گا نا تو آپ بھی نکال لیجئے گا اگر کچھ مل گیا تو. شاہ صاحب یہاں پہ محی الدین شاہ صاحب ہیں ہمارے لوٹن میں پیپلز پارٹی کے, اور فیض صاحب, راجہ فیض صاحب یہاں پہ ایک صحافی بھی ہیں. یہاں پہ ودود مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, وہ فوت ہوئے, ایک صحافی تھے. تو حوصلوں ماسک میں ان کا جنازہ ہوا تو وہاں فیض صاحب کا, راجہ فیض صاحب کا فون گم ہو گیا. تو اگلے دن مجھے, یا اسی دن شاید, شاہ صاحب کا فون آیا کہ میر صاحب وہ فیض صاحب کا فون گم ہو گیا تھا, راجہ فیض صاحب کا, تو وہ انہیں بتا دیں کیونکہ وہ ظاہر ہے فون تو ادھر ہے. میں نے بھی ان کے 2 نمبر تھے, فون کیا تو کوئی نہیں, کسی نے نہیں آنسر کیا. خیر 1-2 دن بعد ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی مجھے فون مل گیا تھا. تو یہ میرا مطلب یہ تھا اس پہ, یہ ٹاپک پہ, کہ فیض صاحب کا فون گم ہو گیا اور شاہ صاحب کی کال, جان بوجھ کے کہ بھئی, اور تصویریں بھی میں نے دی. یہ میں ان صحافیوں سے کہتا ہوں یار ڈالر کمانے کے لیے پلیز اپنی عوام کو جو ہے نا یہ مسالے دار ٹاپک نہ رکھیں, وہی رکھیں, کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نئی نسل کا جو ہے نا وہ برین واش کیا گیا. اب یہ ٹائم لگے گا, یہ دہائیاں لگیں گی. جیسے ضیاء الحق نے برین واش کر کے اور کہاں سے ملک کو کہاں پہنچایا, وہ ٹائم لگ رہا ہے, اور ایک یہ نیا مسئلہ بن گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. یہ سب جماعتوں کو چاہیے کہ آئینی عدالتوں کے لیے آگے بڑھیں, اور خاص طور پہ عوام جب تک سپورٹ نہیں کرے گی لیڈر کو. ابھی دیکھیں بلاول صاحب وہ لیگل فرٹرنیٹی میں جا رہے ہیں سارے, وہ وہاں پہ بار کورٹس جو بھی ہیں, سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی, جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں, وہ رائے عامہ ہم وار کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلے سٹیجز پہ وہ جائیں گے, صحافیوں کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں. لیکن عوام جب تک کسی بات میں ساتھ نہیں ہوگی, یہ آپ کے بھلے کے لیے, یہ کسی ایک حکومت, کسی ایک جج یا کسی ایک سیاسی لیڈر کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے جمہوری استحکام آئے گا اس سے. ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی نا. اب یہ دیکھیں کہ عدم استحکام کس سے آیا ہوا ہے, یہ اس کا الٹ ہے. عدم استحکام اسی لیے آیا ہوا ہے کہ ہمارے آئینی مسئلے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور وہ فیورٹزم سے ہوتے ہیں, اور پھر وزرائے اعظم الیکٹڈ وہ ناحق پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے جی, بات لمبی نہ ہوگی. وہ پاکستان زندہ باد, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئینی عدالتیں بھی بنیں گی اور آئینی ترمیم بھی ہوگی. ایک دفعہ پھر آپ کا اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.
قائد اعظم پائند آباد۔